नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरत तकासुर। आज हम इसकी इन डेप्थ स्टडी शुरू करेंगे। ये इसका फर्स्ट सेशन है। एकदम किसी चीज पे पहुंच जाना या उसको शुरू कर देना ये मुनासिब नहीं होता जबकि उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार ना हो। जैसे कि नमाज एकदम जाकर जाए नमाज पे खड़े हो के पढ़ने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले तहारत और उसके बाद वुजू और उसके बाद वो माहौल बहुत ज़रूरी होता है जिसके बाद हम नमाज को एंजॉय करते हैं। चूँकि यहाँ से डिवाइन नॉलेज यानी इल्हामी किताब अल्लाह की बात सुनने वाले हैं, तो आइए जरा सबसे पहले हम अपना तज़किया करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जमजम डालने से पहले भी ग्लास देखते हैं कि इसमें कहीं दूध तो नहीं लगा हुआ, इसमें छाछ तो नहीं थी। कोई पहले से चीज मौजूद हो तो जमजम भी डाल लीजिए तो भी वो साफ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तज़कियतुल इखलास, प्योर इंटेंशन या इखलासुल निया कह लीजिए आप इसको। जब तक हमारी नीयतें खालिस नहीं होंगी इल्म हासिल करना फायदा नहीं देगा। ये क्या चीज है? पहली बात देखिए कि इल्म की शान, सहाबा कराम को अल्लाह के नबी से जिस चीज की सबसे ज्यादा हिर्स होती थी वो इल्म था। हर वक्त लर्निंग और लिसनिंग मोड में रहते थे। अल्लाह के नबी आप बताइए, और कभी अल्लाह के नबी उनसे कुछ पूछ लेते तो क्या कहते? जो अल्लाह और उसका रसूल जानता है, हम तो नहीं जानते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए। और आज आपकी किताबें, हदीस की जो किताबें हैं, अमूमन मुफस्सरीन ने पहला बाब अल इखलास रखा है। पहली बात है कि आज मैं इखलास पे पूरा टॉपिक आपको नहीं दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस पे 4 सेशंस में एक टॉपिक पूरा कवर्ड है। नूरुल्लाह नूर के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और इखलास पे बहुत सारी बात है। यहाँ सिर्फ सूरत तकासुर को शुरू करने से पहले हम अपनी नीयत को देख लें कि हमारा क्या है, क्योंकि नीयत बड़ी अहम होती है। एक ही चीज को 2 मुख्तलिफ लोग कर रहे होते हैं, एक की नीयत क्या होती है, दूसरे की क्या होती है। हमारा दीन चूंकि बहुत ही फितरी सा दीन है और साफ सुथरा दीन है, पहली वही इक़रा बिस्मी रब्बी का थी। और दूसरी कहते हैं, दूसरी नहीं होगी तो इब्तदाई वही में से ही होगी ना, सूरत मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर। ये जो सियाबक फ़तहिर है ना, ये सफाई है। इसकी तफसीर को छोड़कर इस वक्त इतनी बात कीजिए, तज़कियतुल इखलास, नियत का दुरुस्त रखना आपके मेरे लिए जरूरी है। इल्म हासिल करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर मैं देने वालों में भी हूँ और लेने वालों में भी हूँ। और आप भी यकीनन बिल्कुल वो बर्तन बन चुके होंगे जो अपने अंदर इल्म का पानी जज्ब करने के लिए तैयार होता है। तो आइए देखते हैं कि इल्म हासिल करने की क्या शान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान की है। बड़ी ही मारूफ रिवायत है, मैं पहले उर्दू में पढ़ के सुना देती हूँ, फिर इसके 3 लफ्जों पे हम बात कर सकते हैं। और वो क्या है? खफ़त, तगशत और तनज़्ज़लत। हदीस है ये इब्न माजा में 223, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप बिल्कुल इस वक्त अपने ऊपर लीजिए। माशाल्लाह मेरा यकीन है कि आप सब इल्म की मोहब्बत में आए हैं, और क्या लेना था आपको इधर से। तो जिस इल्म की तलब के लिए आप यहाँ आए हैं, तो जरा देखिए आपके साथ हो क्या रहा है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स इल्म दीन की तलाश में कोई रास्ता चले, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते तालिब इल्म से खुश होकर इसके लिए नंबर 1 अपने बाजू फैला देते हैं। तसव्वुर में लाइए इस मंजर को।
آپ طالب علم ہیں نا اس وقت، طالبات ہیں نا، سیکرز آف دی نالج ہیں نا، اس وقت یقین رکھیے کہ فرشتوں نے آپ کے لیے اپنے بازو بچھائے ہوئے. کیسے ہے کیا ہے اس کو ایک طرف کر دیجیے، بس مان لیجیے، جو تصور بنتا ہے اس کو لے لیجیے. دوسری بات، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، آج سنا ہے نا ہم نے دعا میں، من فی السماوات و من فی الارض، ساری مخلوق، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی میں جو رہتی ہیں طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. کتنی مچھلیاں دنیا میں، آپ صرف جا کر دی ارتھ لکھیے گوگل پہ اور دی ارتھ ویڈیو یا مووی لکھتے ہیں، BBC والوں کی بنی ہوئی ویڈیو دی ارتھ، آج سے کئی سال پہلے دیکھی تھی. مچھلیوں پہ جو ان کی ویڈیو تھی نا، اس کو دیکھ کر تو میرا دل بند ہو رہا تھا. جیسے چھاج میں دانے ڈالے جائیں تو جتنے دانے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ مچھلیاں ہیں اس دنیا میں. اور آج کی اسٹڈی ٹپ میں بھی آپ نے مچھلی کی کہانی سن لی ہے. امیجن کیجیے، ساری کیا کہہ رہی ہیں. آپ اپنا نام لکھیے، آپ کا نام مجھے سب کا نہیں آتا بھی، آپ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لکھیے. مچھلی کیا دعا کر رہی ہے؟ اللہ دوحا کو بخش دے. سوچیے ذرا، کیسا لگا سن کر اپنا نام؟ اچھا لگا؟ اور معصوم مچھلی جس کے گناہ نہیں ہے، جس کے عقیدے میں جھول نہیں ہے، جس نے کینہ نہیں دل میں رکھا ہوا، جس کو کسی سے حسد نہیں ہے، جس کے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں، یعنی یہ 4-5 وہ ریسورسز کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک مچھلی کہتی ہے اللہ مصباح کو بخش دے. کیسا لگا؟ گھر بیٹھ کر 500 دانے کی تسبیح بھی اس وقت آپ پڑھ رہے ہوتے نا، آپ کو یہ دعا نہیں تھی ملنی. ہم اس علم کو جان جائیں نا، اور جان کے پھر اگر پہچان نہ جائیں تو بڑی محرومی کی بات ہے. جان کر یہ پتہ چلتا ہے سارے کام ایک طرف، علم سیکھنا ایک طرف. طالب علم فریضۃ، فرض ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. کتنے چاند ہیں آسمان پہ جو ہمیں دکھتا ہے؟ ایک. اور ستارے کتنے ہیں؟ خربوں 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 ستارے. پھر بھی چاند چمک رہا ہوتا ہے اتنے ستاروں میں. علم والا عبادت کرنے والوں میں اس طرح چمکتا، کیونکہ عبادت کرنی کیسے ہے یہ بھی تو علم سے پتہ چلے گا. اور آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی نا کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، تو جب دل میں گلٹ آیا تو اس نے محسوس کیا کہ میرے سے زیادتی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. تو پہلے اس نے کسی عابد سے ہی پوچھا تھا کہ میری توبہ حل لی من توبہ، تو کہا نہ تیری توبہ کہاں سے؟ ایک ہی قتل بہت بڑی چیز ہے، تو نے تو 99 کی ہیں. تو گلٹ میں اس نے اس کو بھی مار دیا، کیونکہ میں نکلنا چاہ رہا ہوں اس گندگی سے، اس دلدل سے، اور تو مجھے اندر دھکا دے رہا ہے. لیکن جب اس نے علم والے سے پوچھا تھا کہ کیا میری توبہ ہے، تو اس نے کہا ہاں. کیوں نہیں؟ کیا تیری اور تیری توبہ کے بیچ میں حائل کیا ہے؟ کیونکہ ندمت توبہ. اور پھر وہ بستی چھوڑتا ہے اور موت آتی ہے، رستے میں جو فرشتوں کا معاملہ ہے آپ میں سے اکثر سن چکے ہیں. اللہ اکبر. بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا. دینار اور درہم کو میں چینج کروں، یوروز، پاؤنڈز، ڈالرز، کرون، دینار، ریال، روپیز، اس کا وارث نہیں بنایا. ہم کیا کرتے ہیں اپنی اس نسل کے لیے؟ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے بہت ہے. ہم بچوں کی نسلوں کے لیے جمع کرنے کے غم میں آج کی اپنی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں. نبیوں نے اپنے بچوں کے لیے یوروز اور پاؤنڈز اور ڈالر چھوڑنے کا غم نہیں اپنایا تھا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا. اداس نہ ہو جائیں کوئی،
لیکن شاید یہ اداسی آپ کو آگے دل سے دعا مانگنے کے لیے بنائے. سوال کیجئے خود سے، کیا ہم نے بھی اپنے علمی وارث پیدا کیے؟ کیا میرے بچے میرے لیے ایک علمی ورثہ ہیں؟ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، آپ کا جو بھی ہے اس کو تصور میں لائیے اور پوچھئے کہ اس کی جائیدادوں کے، کیا اس کی پراپرٹیز اس کے نام میں نے مربوں کے مربے لگوا دیے ہیں، کیا اس کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ تو خالی آتا ہے، خالی آتا ہے. پھر لہٰذا جس نے اس علم کو حاصل کیا، اس نے علم نبوی یعنی نبی کے علم سے اور وراثت نبوی سے پورا پورا حصہ لیا، اور اللہ مجھے آپ کو اس کا مصداق کر دے. تو کیا پتا چلا؟ اس حدیث میں دیکھیں 3 لفظ ہے، خفت. عربی میں نے جان کے نہیں ڈالی کہ بوجھل ہو جاتا ہے، پر اس سے اس کو گھیر لیتے ہیں. آپ پتہ ہے کہ خفہ کون سا لفظ ہے؟ اگر آپ لحاف کو ذہن میں لائیں نا، تو جب آپ سردی کی رات میں اپنے اوپر لحاف لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اور اس لحاف کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کناروں سے بھی آپ اندر موڑ موڑ کر، پاؤں سے بھی، کہ کہیں سے ہوا نہ جائے. تو خفت کا لفظ کیا ہے کہ اتنا کسی کے قریب ہو جانا، کسی کا تحفظ کرتے کرتے اس کے اتنے قریب ہو جانا کہ دشمن اس بندے کو نقصان نہ دے سکے. جیکٹ بچوں کو پہناتے ہیں باہر جاتے ہوئے، ناروے میں -10 -14 جب ہوتا ہے تو وہ ایک پورے پلاسٹک کے ایک بنڈل نما میں بچے کو ڈال دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ہاتھوں میں بھی گلوز ہیں، پاؤں میں بھی ہیں، کہ کسی جگہ ہوا نہ لگ جائے میرے بچے کو. فرشتے اس طرح علم کی محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ کا کنسنٹریشن لیول اچھا ہے، اور خاص طور پہ میری فکر ہے گھر سے سننے والے لوگ، کیونکہ یہاں تو آپ کو اللہ کی رحمت سے بنا بنایا ماحول مل جاتا ہے. اور اگر آپ پیرس میں ہیں اور یہ سینڈنی کے علاقے کے ارد گرد ہیں اور آپ یہاں تک نہیں آ سکے آنے کی اسباب کے باوجود، تو پھر جنت تو بڑی دور ہے. کیا ہم علم کے لیے اتنے سے قریب فاصلے سے بھی نہیں آ سکتے کیونکہ گھر سے مل رہا؟ اپنی مرضی سے پاؤں پسار کے ٹانگیں اوپر کر کے سنیں گے، جب مرضی سنیں گے. تو جو جب جیسے سنتا ہے نا، وہ پھر جو چاہتا ہے وہ بنتا ہے. ڈھلتا ہی بندہ تب ہے جب سانچے میں پڑتا ہے. اس لیے ہزاروں لوگ سنتے ہیں، لیکن جو کریم نکلتی ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی نکلتی ہے. آپ اتنی دیر بیٹھ سکتے تھے گھر میں؟ خود سچ بتائیں، جب سے آپ کی یہ کلاس شروع ہوئی ہے، جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ پاؤں بھی نہیں ہلا رہے، گھر میں ایسے ہو سکتے تھے؟ شاید آپ نہ ہوتے تو میں بھی ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ چکی ہوتی کہ مجھے کس نے دیکھنا. تو یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. تو لہٰذا اس علم کی قدر کرنی ہے. کیوں؟ خفت، یہ جو ٹرنکولیٹی ہے نا، یہ خفت ہے. پھر دیکھیے تغشت، ڈھانپ لینا، بلینکٹ کو اوپر لے کر منہ بھی اندر کر لیا. اور پھر تنزلت، پھر اوپر سے ایسے آتا ہے. یہ ہے آپ کا کنسنٹریشن لیول. آج ہم سب کو رحمتوں کی کتنی ضرورت ہے، اور جو جتنا کسی کے قریب آ جاتا ہے نا اتنا اس کو جانتا ہے. آپ کبھی خط کو لفافے میں ڈال کر اوپر سے انویلوپ بند کر دیں نا، اس کیفیت کے لیے یہ خفت آتا ہے. تو کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس علم کی محفل میں بٹھا کر ہمارے لیے بہت خیر کی بات کی. سوال یہ ہے کہ اخلاص نیت کی ضرورت کیوں ہے؟ نہیں ہے جی، آئیں جلدی سے پڑھائیں جائیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، جلدی کریں، آگے سورج شروع کریں جی. آپ بھئی میں کیوں کروں، آپ کو دوں، جائیے. اخلاص نیت اس لیے کہ یہ قبولیت اعمال کی وجہ ہے. ہم نے بات کی تھی کل بھی قبولیت پہ، کچھ لوگوں کے بڑے خوبصورت کمنٹس بھی آئے ہیں اس پہ. کیا آپ میں چاہتے ہیں کہ جو کھانا میں پکاؤں وہ اگلا کھا لے؟ آپ کسی کو کوئی گفٹ دیں تو وہ اس کو یوز بھی کر لے. آپ کسی کی دعوت کریں تو وہ عادت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ اور میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آتے ہوئے، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے قبول ہوں؟ تو اس موضوع پہ اس وقت بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر میرے اندر اخلاص نہیں ہے نا پڑھاتے ہوئے، میری بات میں اثر تو کوئی نہیں ہونا.
میں جتنا مرضی آوازیں بدل بدل کے بگاڑ کے منہ اور مٹھاس میں اور لاڑ کے انداز میں یا غصے میں یا جوش میں پڑھاؤں، میری بات میں 0 یا پھر جتنا میرا اخلاص ہے اس کے لیول کے بھی 1-2% اثر رہے گا۔ میری پڑھانے کی یہ خواہش اور یہ مؤثر کب ہوگی؟ جب میرے اندر اخلاص ہوگا۔ اچھا اس اخلاص کو بھی ہم نے بڑا عجیب سا بنا دیا ہوا ہے کہ خالص ہونا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف کسی چیز کے اخلاص کو کیسے لیتے تھے کہ یو ول بی سیریس، سنسیئر۔ آپ کو یہ میں نے شروع میں جو کہا نا کہ آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھے، تو امام ابن سیرین ایک بہت معروف امام تھے، اور آپ کہتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں انہی کا نام آتا ہے، سب سے بڑا انہی کو لوگ مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ علم کی محفل میں بغیر قلم اور کاغذ کے آنے والا اس سپاہی کی طرح جو دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے اور ہتھیار ہی گھر بھول جائے، دشمن اس کو مار دے گا۔ یہاں بیٹھ کر اگر آپ لکھتے نہیں ہیں نا یا فوکس نہیں کرتے تو آپ کا دماغ شیطان اچک لیتا ہے۔ اچھا گھر جا کے یہ کرنا ہے، اچھا رستے میں سے گروسری بھی لے جاؤں، اچھا یہ نہ کر دوں وہ نہ کر دوں۔ تو لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی بات عمل میں جلدی آتی ہے۔ دیکھیے ہم ریمائنڈرز لکھ لیتے ہیں یا اپنے اسکرین پہ کچھ سیو کر لیتے ہیں تو بار بار نظر پڑتی ہے نا، تو یاد رہتا ہے۔ جو چیز آپ لکھتے ہیں جب بار بار اس پہ نظر پڑتی ہے، کبھی آتے میں، کبھی جاتے میں، کبھی پڑھتے میں، لکھنے میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھولتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا لکھنا چاہیے۔ یہ آپ کے اخلاص کی دلیل ہے، یہ آپ کو کہہ لیجئے کہ فوکس رکھنے کی کیفیت میں لے آتی ہے۔ تو لہٰذا لکھنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو لکھتے ہیں تو پھر ان کا لکھا بعد میں دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ علم کا حصول ایک آنر ہے۔ میں اب جب تک اس کو اپنی عزت نہیں سمجھتے، اٹس مائی آنر، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ علم والوں کے نام بعد میں بھی یاد رہتے ہیں۔ آج اب دیکھیے امام بخاری، امام مسلم، ابو ہریرہ کیا لگتے تھے ہمارے، ان کے نام تو دیکھیے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے، ان کے نام آج اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے علم کی خدمت کی۔ جن ادوار سے یہ گزرے نا، اس دور میں خلیفہ کون تھے آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی عمریں پائیں۔ یہ امام نووی کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 44 ایئرز زندہ رہے، اور آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے امام نووی کے بارے میں۔ بعض علماء کہتے ہیں، اب اس جملے کو سوچئے، یہ میں نے کل بولا تھا لیکن آج اس کا ریفرنس دے رہی ہوں، صرف 44 ایئرز میں یہ فوت ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کو تو عمر بھی اتنی نہیں ملی، پھر بھی ان کو اللہ نے اتنی شہرت کیوں دی، یا ان کا فیض دوسروں تک کیوں پہنچا؟ تو کسی نے ان کے لیے کہا اس لیے کہ اب لکھیے، تقبل اللہ منہ قبولا حسنا، کہتے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا ان سے اچھی طرح قبول کرنا، اس لیے ان کا نام زندہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ علم والے ہوتے ہیں لیکن ان کا علم قبول نہیں کیا جاتا، لوگوں کے دل میں ان کی جگہ نہیں بنتی، لوگ کہتے ہیں بور ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور بعض دفعہ میرے جیسے لوگ جن کو کچھ بھی نہیں آتا، 4 لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں تو یہ میری کو خوبی ہے، یہ میری خوبی نہیں، یہ قبولیت مل جاتی ہے۔ کبھی کوئی دال چاول پکا کے کھلاتا ہے تو مہمان کہتا ہے مزہ ہی آ گیا، واہ جی واہ آج تو لذت آ گئی۔ جیسے کسی ایک دعوت میں خود بھی تھی تو بہت کچھ تھا، ان کی ساس نے دال بنائی ہوئی تھی، ہر بندہ میرے سمیت دال 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 کر رہا تھا۔ تو وہ جو بہو تھی نا، بڑی پیاری لگتی ہے مجھے، وہ کہنے لگی اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ دال ہی لگ جانی ہے تو میں نے ایک بھی چیز نہیں تھی اور بنانی، آج تو دال کو بھاگ لگے ہوئے ہیں۔ دال قبول کر لی گئی۔ اب کیوں قبول کی گئی؟ مثال اس میں نمک ہی نہ ہوتا، اس میں تڑکا نہ ہوتا، کھاتا؟ بس یہ دال ہے آپ کی علم کی میری۔ جتنا اخلاص کا تڑکا لگے گا، جتنی مٹھاس ڈلے گی، اتنی جتنی قربانیاں دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر
میں آپ کے ساتھ ادھر موجود ہوں تو بظاہر تو میں باہر سے آئی ہوں، لیکن میں اپنی چھٹی چھوڑ کر آئی ہوں. یہ میرا ایک چھوٹی سی ایک چٹکی، ایک وہ پنٹ آف سالٹ ہوگا اس کام میں کہ چلے اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں آ جاتی ہوں. اور اٹس مائی پلیئر، اٹس مائی آنر. کوئی احسان نہیں ہے کہ جی چھٹی والے دن بھی آپ کو بٹھا دیا. جائیے، کون آپ کی اس سے زیادہ عزت کرتا ہے؟ دنیا سے لے کر تو آئیے تمغہ. ہم صرف دنیا کے کاموں میں مگن اور اس علم کو چھوڑ دیتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کئی دنیاوی طور پہ ان پڑھ ہوتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ. سیٹھ صاحب، کروڑ پتی، نام نہیں اپنا لکھ سکتے اور تجوری میں کتنے پیسے ہیں ان کو گننے بھی نہیں آتے. اس کے برعکس کئی بیچارے پڑھے لکھے ماسٹرز کیے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، جاب نہیں مل رہی. تو دعا کریے کہ اللہ قبول کرے. تو ایک لفظ لکھیے، قبولیت کا رزق مانگیے. ربنا تقبل منا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل بڑے یاد آتے ہیں ان دنوں میں. اگر پچھلے سال اتنی ڈیٹیل سے ہم نے ان کے بارے میں نہ پڑھا ہوتا ابراہیم الذی وفا میں، تو ابھی بھی میرا بڑا دل تھا. صبح بھی تھا، پھر میں نے وہ ورقے بند کر دیے. میں نے کہا یہ نہیں بتانے، یہ جس نے سننے وہ پچھلے سال والی سیریز سن لے. لیکن ان کی فکر کیا تھی کہ قبولیت کا رزق ملے. تو ایک جملہ لکھیے اپنے لیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو قبولیت کا رزق دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی تھی. اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا دیا. تو کیا مانگا انہوں نے؟ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. اے اللہ میرے اس بچے کو دوسروں کی نظروں میں پیارا کر دے، پیارا کر دے. سوچئے ذرا آپ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے دلوں میں محبت ہو. اچھا وہ ٹیسلا گاڑی میں بیٹھیں گے تو محبت ہوگی، چوروں کو ہوگی. اللہ رحم کرے، حفاظت کرے اللہ. آپ کی بیٹی کو آپ گلے میں 20 تولے کا سیٹ پہنا دے تو ساس اس کے نام لے لے کر جیے گی، اس کے دیورانیاں جٹھانیاں سے محبت کریں گی. خطرے ہیں. ہم اپنے بچوں اور اپنی اولادوں کی جس دنیا کی فکر لگے رہتے ہیں، ان کو علم کی، قبولیت کی، رزق کی دعائیں دیا کریں. اے میرے بچے اللہ تجھے قبول کر لے. اے اللہ اس میرے بچے کو قرآن کے لیے قبول کر لے، اس کو نیکیوں کے لیے قبول کر لے. اور آپ فیل کریں گے کہ یہ قبولیت کتنی پیاری ہے. اسی لیے حدیث میں سب سے پہلے باب ہوتا تھا اخلاص کا. امام نووی جن کی بات کی ہے ان کا ایک قول نوٹ کیجئے گا اخلاص کے بارے میں. کہا کرتے تھے وفل اخلاصی والصدقی والاخبار نیتی فی جمیلت الاعمال البارزتی والحفیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اخلاص اور سچائی، یعنی آپ کو صرف مفہوم دے رہی ہوں کہ اخلاص انسان کو سچائی پہ لے آتا ہے. اس کے بغیر کوئی نصیحت کر نہیں سکتا. تو اس بات کو اگر میں سم اپ کروں نا اپنے اور آپ کے لیے، تو اخلاص پتہ کیا ہے؟ سچا ہونا، سیریس ہونا. دیکھیے لفظ لکھیے صدق، سچائی. صدقہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ صدقہ حق مہر کو کہتے ہیں. مرد نکاح کے وقت اپنی بیوی کے لیے جو مال اپوائنٹ کرتا ہے نا اس کو صدقہ، عربی میں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مہر. مہر کیا آپ کو پتہ ہے؟ مہربانی، لو، افیکشن. یہ جو آپ حق مہر لکھواتے اور لکھتے ہیں نا، یہ پیار ہوتا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ گھر بس جائے گا. اور اب حق مہر اتنا لکھ دیا تو اب طلاق کیسے دیں، جان چھٹے گی. بالکل اسی طرح سے جھوٹ، ہم کسی بھی بات میں جب جھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم غیر مخلص ہوتے ہیں اس کے لیے. کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور دل کر رہا ہے کہ نہ ہی قبول کرے، یہ جھوٹی دعوت ہے. جھوٹے بہانے، ہمارے بہانے بھی جھوٹ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی تو مصلحتوں کے نام پہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اخلاص کیا ہے کہ جو بولے وہ دل سے بولے. پیار کریں آئی لو یو تو جھوٹا پیار نہ ہو. بڑی خوشی ہوئی اور ہو کوئی نہیں رہی تو یہ غیر مخلص ہونا. اس معیار پہ اگر اپنے آپ کو پرکھیں تو 3 لفظ لکھیے، اخلاص، نصیحت
اور صدق. ہمارے سلف صالحین علماء یہ لفظ بہت استعمال کرتے تھے، تو اپنے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مخلص کر دے. عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے، نصحہ. اردو میں بولتے ہیں ناصح. نصیحت تو سب کو بری لگتی ہے نا. جو ناصح اور نصیحت ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا؟ مخلص ہوتا ہے. ماں باپ بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس میں سچے ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ آپ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت اخلاص والی ہیں. بگڑی سے بگڑی ماں بھی اپنے بچے کو امام کعبہ بنانے کا خواب دیکھتی ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھنے جاتا، وہ بھی کہتا ہے میرا بچہ جا کر حافظ بن جائے اور امام بن جائے. تو اللہ کے اس راستے میں جو کام کیجئے، اس وقت سیکھنے بیٹھے ہیں، سورۃ تکاثر شروع کرنے لگے ہیں اگر، تو اس کے لیے دل سے نیت کیجئے کہ اللہ مجھے یہ علم لینا، اے اللہ مجھے یہ نصیحت فائدہ دے. اور جو نصیحت کر رہا ہو نا، وہ برا نہ لگے. ہمیں برے لگتے ہیں. انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو جب دعوت دی تھی تو قومیں آگے سے چیختی تھی کہ تو بڑا خیر خواہ بنتا ہے. عرب لوگ نصیحت کرنے والے کو اپنا مخلص سمجھتے تھے. ہم نصیحت کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور معذرت یہ کہ ہماری نصیحتیں کبھی طنز میں لپٹی ہوتی ہیں، کبھی تانوں میں لپٹی بھی ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ جب دیندار لوگ بہت اپنے سیلف رائٹیس موڈ میں آ جاتے ہیں نا، تو زبان کیا ہوتا ہے؟ تم جہنمی، تم گناہگار، یہ ویسی بچی، فلاں کی بیٹی دیکھی، فلاں دیکھی. دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور ہر ایک ان کو منافق دکھتا ہے. آپ نے میں نے ایسا نہیں کرنا. اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا دین دے دیتا ہے نا، اس کے بعد تو بالکل بھی اپنے آپ کو اچھا رکھیے. ہمارے پیارے نبی مخلص تھے، مخلص بھی تھے، لوگوں کو ہمیشہ خیر خواہی سے بتاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے صرف اس کی بات دلوں پہ جاتی ہے جو دل سے بولتا ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں نا، روئیں، تڑپے، ان کو بولیے آپ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں. آپ کے اندر جو ایک درد ہوگا نا، وہ آپ کے بچے کے دل کے تاروں کو چھیڑ دے گا. اور جب زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہی اخلاص آتا ہے. اور یاد رکھیے، ہمارے خاندان ابھی علمی خاندان نہیں ہے. آج سے جو چیز ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں نا، اس کو سنتے وقت آپ نے اپنی فیملی کو سامنے نہیں رکھنا. ابا جی کو تو مال کی بڑی حوث ہے، اور میری ساس اس عمر میں بھی اپنے کڑے نہیں اتار کے رکھتی. اور فلاں جو ہے اس کو تو دنیا سے بڑا پیار ہے، دولت سے بڑا پیار ہے، یہ ہے وہ ہے. ایسے نہیں ویسے نہیں، بلکہ اصل یہ کرنا ہے کہ میں اپنے لیے سیکھ رہی ہوں. یعنی یہ جتنی باتیں اب ہم سیکھیں گے نا، یہ اپنے لیے سیکھنا ہے. اور دوسری بات اللہ کے لیے. میں اپنے رب کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا چاہتی ہوں. آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جتنا زیادہ آپ سچے ہوتے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا جائے گا آپ کو. آپ نوٹس لے رہے ہیں، اچھے لیجئے. ڈائری لے رہے ہیں، اچھی لیجئے. پین اچھے سے اچھا لے کر آئیں. اور کل کا ہماری جو کلاس ہوگی نا، اس کو موسٹ آف دا ٹائم ہم نے صرف سورۃ تکاثر کی تفسیر کرنی ہے. اس لیے کہ ہم اس خوبصورت موقع پہ، اور اسپیشلی یہ ذی الحج کے خوبصورت جو دن ہے جن میں اللہ نے ہمیں موقع دی ہے سورت کو پڑھنے کا، ان کی نیکی یہ بنانی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ربیع بن حسین ایک بہت نیک شخص تھے. ان کے گھر میں ایک نابینا شخص آیا کرتا تھا، اور یہ روز اس کو کھانا کھلاتے تھے. اور کھانا اتنا سجاتے کہ جو وہ واقعہ بیان کیا گیا نا، ادھر آتا ہے کانا یزین الطعام، کھانے کو بڑا سجاتے تھے. ان کا ایک شاگرد ان کو دیکھتا تھا روز. ایک دن کہنے لگا، آپ روز اس بوڑھے کو کھانا کھلاتے ہوئے، جو کہ غریب بھی ہے اور کہہ لیجئے کہ نابینا ہے، کھانا اتنا سجاتے کیوں ہیں؟ وہ تو نہیں دیکھتا. دیکھیے نا، سمجھیں گے. ظاہری بات ہے مہمان کے آگے کھانا رکھے تو سجا کے کھلانا چاہیے. تو کہنے لگے کہ آپ اس کو کھلاتے ہیں تو اس بیچارے کو تو دکھتا بھی نہیں، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو ان کا جواب کیا تھا، آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے. کہنے لگے، میں جس کی خاطر کھلاتا ہوں وہ السمیع اور البصیر، یہ ہے اخلاص. پھر بندہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور نہیں رہتا. شکل دیکھی تو محبت واری اور پیچھے ہوا تو کا حسکن جہاں پاک، ایسا نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مخلص بنا دے. اپنی نیتوں کا تھرمامیٹر چیک کر کے جب ہم بیٹھتے ہیں، پھر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ پہ تنقید کرے، آپ کو برابر لگتا ہے. اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگردوں نے پوچھا ایک موقع پہ، کہنے لگے کہ اخلاص قائم کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ دلوں میں سوال آتا ہے نا، کیسے ہمارا اخلاص کا لیول مطمئن ہے. اور میں اکثر سنتی ہوں، دیکھتی بھی ہوں، لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا تھا کہ ان یکون متعلما علی سبیل النجات. کہتے ہیں کہ تم طالب علم بنے رہو، متعلم کہتے علم لینے والے کو، علی سبیل النجات، نجات پانے کے لیے. یعنی آپ کا میرا اس وقت یہاں بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، پڑھنے پڑھانے کے لیے، یا صرف اس سے کوئی نمبر لینے مقصود نہ ہو، اور اس لیے ہو کہ ہم سیدھے رہیں. اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ فائدہ ہوگا. ابن مبارک بہت معروف استادوں میں سے ایک استاد تھے. کسی نے ان سے ایک سوال کیا، کہنے لگے اگر دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا بنیں گے؟ اب آپ سوچیں، ہم کہیں ہم تو ضرور ڈاکٹر بنیں گے، بعد میں مریض بن جاتے ہیں. ان کا جواب سنیے، کہنے لگے کہ میں اگر مجھے دوبارہ زندگی ملی تو میں طالب علم بننا چاہوں گا اور مرتے دم تک علم حاصل کرنا چاہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. آپ دیکھیے کہ یہ محبت جب آپ کو علم سے ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد آپ بالکل اپنے آپ کو پیچھے نہیں لاتے اور آپ محسوس کرتے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا، جہاں پہ آج کا الحمدللہ ہمارا ایک اسٹڈی ٹپس کا ٹاپک پورا ہوا کہ ہم نے مخلص بننا ہے اور مخلص بننا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کی انٹینسٹیز ہیں. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ سیدھے رہیے، بھولے والے رہیے اور اللہ پہ نظریں لگا دیجیے. اس علم کو لینا ہو یا دینا ہو، انصار اللہ بننا ہو یا آپ کو ذمہ داران کے درجے پہ اللہ فائز کر دے، ہمیشہ سوال کیجئے کیا میں اس منصب، اس نام اور اس امید کا حق ادا کر رہی ہوں؟ نام کا تو بندہ صدر ہو تو اندر سے جڑیں کاٹ دے یا سوئے ہی رہے. نام کا وہ وزیر اعظم ہو اور کام کا وزیر اعظم نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھ کو اس پہ غور فکر کرنے کی توفیق دے. ہر دن جب بھی علم کے لیے آئیں نا، گھر سے نکلتے ہوئے سوچیں اللہ کے لیے جا رہی ہوں، اے اللہ تو قبول کرنا، اللہ مجھے ادھر کوئی اور خیال نہ آئے اور میں اسی سے فائدہ اٹھا سکوں. اب کریں گے ہم چند باتیں سورۃ تکاثر کے بارے میں، کیونکہ کسی سورت کو دھاڑ ثانی شروع کرنا وہ ان ڈیپتھ میں نہیں ہوتا. دورہ قرآن میں تو سورۃ تکاثر 3 منٹ میں ہو جاتی ہے، کیونکہ ہے بھی آخر کی اور ہے بھی چھوٹی. لیکن یہاں کچھ باتیں تعارف کے طور پر سورت کی. سورۃ تکاثر کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مصحف میں، مصحف کہتے ہیں قرآن کو، مصحف میں اس کی جو ترتیب ہے نا وہ کیا ہے؟ 102. یعنی اس سے پہلے آپ 101 صورتیں پڑھ چکتے ہیں نا، پھر آتی ہے. لیکن مزے کی بات دیکھیے کہ ترتیب نزول میں اس کا نمبر پتہ کیا تھا؟ بہت ساری روایتیں ابھی میں خود بھی بتاؤں گی آپ کو. 16th. یعنی شروع دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. ایک بڑی رائے ہے، ابھی میں آپ کو اس کے مکی اور مدنی ہونے پہ بھی کچھ باتیں بتانے والی ہوں، لیکن بس اتنا سمجھیے کہ اس کی ترتیب شروع کے دور کی تھی اور اس کے اندر قرآن میں آپ کو یہ دکھ رہی ہے. تو کہاں دکھ رہی ہے؟ یہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ 8 آیتیں اس میں ٹوٹل، مکی ہے، عام روایت ہے، کچھ لوگ مدنی بھی کہتے ہیں اس کو. 2 پیراگراف ہیں، یعنی 8 آیتوں کو اگر آپ 2 حصوں میں بانٹے نا تو آیت نمبر 1 سے 5، پہلی 5 آیتوں کا ٹاپک لکھیے. میں رک رک کے بولوں گی تاکہ آپ کے دل تک پہنچ جائے، میری زبان کی نوک پہ ہی نہ رہے. کیا قبر میں جانے تک دنیا میں ہی مشغول رہو گے؟ شعور پہ پتھر پھینکنے والی صورت ہے یہ. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ آخری پارے کی تو چھوٹی صورتیں ہیں نا، یہ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے آئیں. یہ ساری مکی ہیں، کوئی مدنی صورت نہیں ہے اس پارے کے اندر آپ کو اوور آل دکھے گی.
ان صورتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، بلکہ آخرت، جنت، جہنم کا ذکر ہے، اخلاقیات، یتیم کو کھانا کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو اللہ نے اس صورت کے میں کیا پیغام دیا ہے؟ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ دنیا پرستی اور تکاثر سے بچو۔ کل تکاثر پہ بات ہوگی نا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی ڈیفرنٹ فارمز کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی پوجا چھوڑ دو، ہر وقت کثرت نہ کرتے رہو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے، قبر اور آخرت کی تیاری کرو، نہ شکرے نہ بنو، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو دوسرا حصہ ہے نا، آیت 6 سے 8، آخری 3 آیتیں، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تکاثر کا بنیادی سبب جنت اور دوزخ پر عدم ایمان ہے، یعنی ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے، ماننے اور نہ ماننے کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں کہ کسی نے کسی سے 100 یورو ادھار مانگا، ذرا دینا، وہ خوشی خوشی دے دیتا ہے کہ لو بھائی اپنا ہی تو ہے پیارا ساتھی، لے لو۔ اب وہ لینے گیا، مثال ہے آپ سے کسی نے 100 یورو لیے، آپ اس سے جب تقاضا کرتے ہیں تو ایک صورت کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی نہیں دینے، میں نے کب لیے تھے، اس کو کہتے ہیں کفر، انکار۔ ہر ایک یہ نہیں کرتا۔ اب جس نے لیے اس کو پتا ہے میں نے لیے ہیں، اور جو مانگ رہا ہے وہ سچ ہے، تو دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے پاس آپ گئی، آپ کہتی ہیں کہ وہ ذرا پیسے تو دے دیجیے، ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے ارے جلدی کس بات کی، دے دوں گی نا۔ پھر کچھ دن گزرتا ہے، پھر کیا ہو گیا، پیچھے پڑ گئے، کیوں بے اعتباری نہیں۔ اب یہ جو ڈلی ڈیلی ہے نا، یہ بھی انکار ہے۔ مکہ والے خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن اصل میں ان کے کام اچھے نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں جو جھنجھوڑا تو طریقہ کیا تھا؟ ہر صورت کا نا اس سے پیچھے والی صورت کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ مصحف میں دیکھیے تو اس سے پچھلی صورت کون سی ہے؟ القاریہ۔ اور صورت القاریہ کا آخری جملہ کیا ہے؟ سبھی کو آتی ہوگی نا، وَفَمُّهُ حَاوِيَةٌ، جہنم کو ماں کہا گیا، یعنی سورۃ القاریہ جہنم کے تذکرے پہ مکمل ہوتی، نارن حامیہ، کھولتی ہوئی آگ ہے۔ اب اس صورت میں وہ کام بتائے جا رہے ہیں کہ جو بالآخر جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور اگر آپ مصحف کی ان آخری صورتوں کو دیکھیے نا، تو ایک صورت کا صرف ایک سے نہیں تعلق، اس سے اگلی اور پچھلی۔ مثلا لکھیے سورۃ زلزال، عادیات، پھر القاریہ، اور پھر تکاثر۔ یعنی سورۃ تکاثر سے پیچھے ترتیب میں ہم کیا پڑھ چکے؟ القاریہ، اس سے پیچھے عادیات، اور اس سے پیچھے سورۃ زلزال یا زلزلہ۔ سورۃ زلزال کا مین تھیم کیا تھا؟ قیامت کا دن۔ عادیات سورت کا تھیم کیا ہے؟ دنیا میں لوگوں کی بھاگ دوڑ کیا ہے، ہانپ رہے ہیں اسے دنیا کے لیے، اور قبر میں گر جائیں گے اس دن، بے ہوش ہو جائیں گے، پھر ہارٹ اٹیک ہوگا، لوگ کہیں گے تھک گئے، مر گئے، کھپ گئے۔ القاریہ اس کے بعد تیسری صورت آتی ہے، یعنی یہ فلو چارٹ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا خوبصورت ربط ہے ان 4 صورتوں میں۔ ایک میں آخرت کی بات ہے، پھر دوسری صورت میں دنیا کی بات ہے، پھر تیسری میں پھر آخرت کی بات ہے، القاریہ، اور التکاثر میں ہم پڑھیں گے اس دنیا میں ہمارے اعمال کیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں پڑھیں ہم اس صورت کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اپنا عمل درست کر سکے۔ کسی اور کے لیے مت سوچئے۔ ایسی صورتیں پڑھتے ہوئے نا سسرالی رشتے بڑے یاد آتے ہیں، جی، اماں مرحومہ، میری ساس، نہیں، میں اپنی اصلاح کروں۔ اب اگلی بات ہے کہ سورت کے نام کیا ہیں۔ عربی میں آپ دیکھیے کہ جب آپ عرب تفاسیروں کو کھولتے ہیں نا تو آپ کو صورتوں کے ایک سے کئی زیادہ نام دکھتے ہیں۔ تو سورت تکاثر کے 3 نام ہمیں عربی تفاسیر میں ملتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہی ہے، سب سے معروف نام بھی یہی ہے، التکاثر، کل اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا اس کا نام ہے، پہلا لفظ الہاکم، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ سورت پڑھی یا سنی، الہاکم، ٹھیک ہے۔
کل کی اگلی کلاس میں اپنی ینگ بچیوں کو ضرور لائیں. یہ میں آپ کو ایک خواہش کر سکتی ہوں آپ سے. یہ جو ونیر ہے نا دنیا کا گولڈن پیپر چڑھا ہوا، آنکھوں سے پٹی نہیں اتر پا رہی مٹیریلزم کی، کما کر بھی بھوکے ہیں اور ہزاروں ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا ہے کیا پہنے، وہ پٹی اترے گی. الہاکم التکاثر 2 لفظ ہوں گے صرف، کیونکہ میں اور آپ زیادہ روک ٹوک نہیں کر سکتے، قرآن کافی ہے. بہرحال الہاکم. تیسرا اس سورت کا نام ہے جو صحابہ میں سے کچھ صحابہ سے ملتا ہے، المقبرہ، کیونکہ حتی زرتم المقابر. آپ اس کی جب پڑھیں گے نا وہ آیت تو اس دن آپ کو قبروں کی جو مختلف کیفیات دکھیں گی. یہ بس ایک دریا تو بڑی چھوٹی بات ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ کہ یہ سورت مکی ہے کہ مدنی. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ راجح رائے کیا ہے کہ یہ مکی ہے. جو اس کو مکی کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو اس کو مدنی کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں. مکی کہنے والے کسی صورت میں آپ کو کسی قرآن میں یہ مکی دکھے گی کہیں مدنی، ڈونٹ وری، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کا انداز بول بول کر بتا رہا ہے کہ یہ مکی ہے. ٹھیک ہے، تو اکثریت مکی کہتے ہیں، ہمیں آپ کو اس سے بحث کی ضرورت نہیں. اور جو مکی کہتے ہیں نا وہ پھر اس میں سے 2 مختلف قسم کے لوگ ہیں. کہتے ہیں مکہ کے ابتدائی دور کی ہے جیسے، اور یہی صحیح رائے بھی ہے، 16 نمبر سورہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اور مدنی کہنے والے یا مکی دور والے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا سا دور گزر گیا تھا. نہیں، بنی سہم ایک قبیلہ تھا اور بنی عبد مناف، نام نہ لکھے سن لے، 2 قبیلے تھے مکہ میں، ایک بنی عبد مناف تھا، ایک بنی سہم تھا. یہ دونوں قبیلے اپنی دولت کا بڑا چرچا کرتے تھے، ہماری بڑی مربع، ہماری زمینیں، ہمارے پلازے ہیں، ہماری کوٹھیاں ہیں. اندر چھپا ہوا تھا مال، شو آف کرتے کرتے فخر اور تکبر اتنا تھا کہ ایک دوسرے سے ہر وقت کمپیٹ کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے گھوڑے گنتے تھے، ان کے نام یاد رکھتے تھے. ایک دن باتوں ہی باتوں میں مردوں پہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ قبروں میں ہمارے اتنے مردے تو تمہارے اتنے. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارا تو ڈیفینس میں ہے جی مردہ، آپ کے میانی شاہ میں ہے. او ہو، یعنی آج مردوں کے بھی ٹاؤنز بن گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے. جو اس کو مدنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہجرت کے بعد 2 بڑے قبائل تھے، ایک اوس اور خزرج، ان کا جھگڑا ہے جن کے بارے میں یہ صورت تھی. طویل خاص میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ سنا کر آج کی بات کو یہاں روکوں گی، کل انشاءاللہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. اور یہ واقعہ ہے مالک ابن تیہان کا واقعہ ہے. سٹیز سنا دیتی ہوں، اس میں آپ کے میرے لیے جاتے جاتے بہت سارے نصیحت کے نقطے ہیں. اپنے آپ کو ان 3 بہترین لوگوں کی جگہ پہ محسوس کیجئے گا جس کا ذکر اس واقعے میں. راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین فی الحدیث، جو خود پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے. علم کی محفل نہیں چھوڑ کے جاتے تھے کہ نبی کی زبان سے نکلی بات کسی اور سے کیوں سنوں، میں خود سنوں گا. اللہ اکبر. علم ایسے نہیں ملتا، یہ تو کھیل ہے، آپ تو نہ قدرے، یہ تو بچے ہیں، ایک کوائن پکڑا، ایک چھوڑا، ایک کھیل لیا، ایک کھلونا لیا، دوسرا لیا، یہ جوڑا نہیں لینا. یہ دنیا کو سجتا ہے، آپ کو کہاں یہ سجتا ہے، چین ملنا کوئی نہیں آپ کو اس میں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے نکلے جب کہ آپ نہیں نکلتے تھے اور نہ اس وقت آپ سے کوئی ملاقات کرتا تھا. پھر آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے پوچھا، ابو بکر تم یہاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں اس لیے نکلا تاکہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھوں اور آپ پر سلام پیش کروں. نوٹ کیجئے گا ابو بکر کے آنے کی وجہ کو. اور کچھ وقفے کے بعد عمر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا، عمر تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس پر انہوں نے بھوک کی شکایت کی. آپ نے فرمایا مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہے. پھر سب مل کر ابو الحیثم ابن تیہان انصاری کے گھر پہنچے. ان کے پاس بہت زیادہ کھجور کے درخت اور بکریاں تھیں مگر ان کا کوئی خادم نہیں تھا. ان لوگوں نے ابو الحیثم کو گھر پر نہ پایا تو ان کی بیوی سے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران ابو الحیثم ایک بھری ہوئی مشق لیے ہوئے آئے. انہوں نے مشق کو رکھا اور اللہ کے نبی سے لپٹ گئے، یعنی اتنی خوشی کہ آپ ہمارے گھر آ گئے، اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. پھر سب کو اپنے باغ میں لے گئے. ذرا سوچیے، بھوکوں کو اپنے باغ میں لے گئے.
اور ان کے لیے ایک بستر بچھایا، پھر کھجور کے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے لیے اس میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں، یعنی گچھا توڑنے کی کیا ضرورت تھی، ڈنڈل ہی توڑ لاتے تو کہا نہیں آپ اپنی پسند کی چن لیں، کیونکہ آپ پتہ ہے کچھ سخت کھاتے ہیں کچھ نرم کھاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی چوائس کو دیکھا کہ جو آپ چاہیں وہ کھائیں آپ، یا یہ کہا کہ آپ حضرات پکی کھجوروں کو کچی کھجوروں میں سے خود پسند کر لیں۔ بہرحال سب نے کھجور کھائی اور ان کے اس لائے ہوئے پانی کو پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور وہ نعمتیں یہ ہیں باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی، 3 چیزیں۔ پھر ابو الحسم اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق انہوں نے بکری کا ایک مادہ بچہ یا نر بچہ ذبح کیا اور اسے پکا کر ان حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ان سب نے اسے کھایا۔ پھر آپ نے ابو الحسم سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس کوئی قیدی آئے تو تم ہم سے ملنا، یعنی احسان کا بدلہ دینا چاہتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس 2 قیدی لائے گئے جن کے ساتھ تیسرا نہیں تھا۔ ابو الحسم بھی آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خود ہمارے لیے پسند کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بے شک جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، یعنی مشورہ میں تمہیں ٹھیک دوں گا، لہٰذا تم اس کو لے لو۔ اور ایک غلام کی طرف اشارہ کیا کیونکہ ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر ابو الحسم اپنی بیوی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کی باتوں سے اسے باخبر کیا۔ ان کی بیوی نے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا نہ کر سکو گے مگر یہ کہ اس غلام کو آزاد کر دو۔ اس لیے ابو الحسن نے فوراً اسے آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا خلیفہ کو نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ 2 رازدار ساتھی ہوتے ہیں، ایک اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جبکہ دوسرا ساتھی اسے خراب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ پس جسے برے ساتھی سے بچا لیا گیا گویا وہ بڑی آفت سے نجات پا گیا۔ ترمذی کی روایت 2369 ہے۔ کل انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر آپ بھی سوچ کے آئیے، بلکہ آپ کا یہ ہوم ورک ہے چھوٹا سا کہ اس حدیث میں سے عمل کی باتیں کیا ہیں، پھر انشاءاللہ ڈائریکٹ اسی سے بات آگے چلے گی۔ آج چونکہ فرائیڈے ہے، مسجد میں مرد حضرات ادھر بھی آئیں گے، تو آپ اور میں یہاں والے فوراً اپنی چیزوں کو لے کر یہاں راستے نہیں بلاک کیجیے، جو بھی بات کرانی ہے، جنہوں نے نماز کے لیے رکنا ہے تو پیچھے یہاں سے گلی سے گزریں گے تو ایک چھوٹا ہال ہے، اس سے پیچھے ایک وہ جو میزنین فلور ہے وہ لیڈیز ہال ہے، آپ لوگ وہاں سب چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں بھی کسی سے بات کرنی ہے تو اس روم کو ودن فیو منٹ ختم کر خالی کیجئے، بردرز کی سائیڈ ہے وہ آئیں گے، اور آپ اپنے ابائے برقع سب لیڈیز ہال میں جا کر پہنے۔ آن لائن والے مائک کو آج ہولڈ کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزاء استاذ جی۔